अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं ख़बरों की तफ़सीलात की तरफ। शिमाल गज़ा में इसराइल ने एक और बड़ा क़त्ल-ए-आम मचाया है। इसराइली फ़ज़ाइया ने बैत लाहिया में बेघर ख़ानदानों को पनाह देने वाली 5 मंजिला रिहाइशी इमारत पर बमबारी करके उसे तबाह कर दिया है, जिसके नतीजे में अब तक 77 अफराद के मौत की तस्दीक हो चुकी है, जबकि दर्जनों अफराद ज़ख्मी हैं जिनकी हालत संगीन बनी हुई है। उसके अलावा कमाल अदवान अस्पताल के आसपास भी इसराइली पुरतशद्दुद हमले जारी हैं, जिससे लाशें जो हैं वो बिखरी पड़ी हैं। मुतअद्दिद लाशें ऐसी हैं जिन्हें अब तक जो है दफनाया नहीं जा सका है। बताया जा रहा है कि जो ज़ख्मी हैं उन्हें इलाज तक नहीं मिल पा रहा, क्योंकि अस्पताल काम नहीं कर पा रहे, दवाएं वहाँ नहीं हैं। सफ़ाक हुकूमत ने तिब्बी अशिया और अद्वियात पर भी जो है वो पाबंदी लगाई हुई है। वहीं इस माह अक्टूबर की अगर बात करें तो इसराइल ने पनाहगाहों पर 39 मरतबा हमले किए हैं, जिसमें 20 हलाकतें हुई हैं। वहीं इसराइल की लिबनान के मशरक़ी इलाक़े में बमबारी के नतीजे में जो है वहाँ भी 60 अफराद शहीद हुए हैं, जबकि 58 अफराद ज़ख्मी बताए जा रहे हैं, जिनमें से कईयों की हालत नाजुक है। वहीं लिबनान की वज़ारत सेहत की जानिब से बयान जारी किया गया है कि इसराइली जंगी तैयारों ने मशरक़ी वादी बेका के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में अंधाधुंध बम बरसाए हैं, जिसके नतीजे में अमवात हुई है। और जनूबी अफ्रीका ने ICJ में इसराइल की नस्लकुशी के सबूत अब जमा कर दिए हैं। ऐवान सदर ने कहा कि इन दस्तावेज़ात में ऐसे शवाहिद मौजूद हैं जो ज़ाहिर करते हैं कि इसराइल की हुकूमत ने गज़ा में रहने वाले फ़लस्तीनियों की तबाही को फ़रोग़ देकर किस तरह नस्लकुशी के मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। वहीं इसराइली पार्लियामेंट ने जो है एक और बड़ा कदम उठाते हुए फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों के लिए काम करने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ़ एंड वर्क्स एजेंसी UNRWA पर जो है वो पाबंदी का बिल मंजूर कर लिया है। इसराइली इक़दाम से गज़ा में इंसानी इमदाद की तक़सीम का पहले से जो कमज़ोर अमल चल रहा है वो जो है अब मुकम्मल तौर पर ख़त्म होने का उसका ख़दशा है। वहीं आलमी रहनुमाओं ने UNRWA पर पाबंदी की मज़म्मत करते हुए उसे नाकाबिल बर्दाश्त और पनाह गुज़ीनों के लिए इज्तिमाई सज़ा करार दिया है। वही मज़म्मती बयानात भी कई ममालिक ने जारी किए हैं, जिनमें अक़वाम मुत्तहिदा समेत उर्दून, चीन, बरतानिया, आयरलैंड, नॉर्वे, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड वगैरह जो है वो शामिल हैं। वहीं गज़ा में जंगबंदी को लेकर मुज़ाकरात का एक बार फिर से जो है वो आगाज़ हो चुका है। कल जैसा कि हमने बताया था कि मिस्र ने एक तजवीज़ पेश की थी, जिसमें 4 यरगमालियों के बदले 2 रोज़ा जंगबंदी की बात कही गई थी। इस तजवीज़ को इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने मुस्तरद कर दिया था, और ये बात अब हर कोई जानता ही है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म जंगबंदी के हक़ में ही नहीं है, इसलिए वो कुछ न कुछ खामियां निकाल कर जो है वो जंगबंदी मुज़ाकरात में रुकावट डालते ही रहते हैं। वहीं अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक जो है इसराइल की तरफ से 20 दिन की जंगबंदी की तजवीज़ रखी गई है, जिसमें 8 इसराइली कैदियों को रिहा किया जाएगा, बदले में फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। ये जो तजवीज़ है वो माजी के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा महदूद है, और मुमकिन नहीं है कि इस पर जो है वो हमास राज़ी हो जाए, क्योंकि हमास माजी में कह चुका है कि वो सिर्फ मुस्तकिल जंगबंदी पर ही रज़ामंद होंगे मुज़ाकरात के लिए। और जिस तरीके की ये जो तजवीज़ पेश की गई है वो किसी भी सूरत हमास को मंजूर नहीं होगी। इसराइल पर भी दबाव जो है वो बढ़ता जा रहा है कि वो जंगबंदी मुज़ाकरात को किसी मुआहदे तक पहुँचाएँ और यरगमालियों की रिहाई को जो है वो मुमकिन बनाएँ। यहया सिनवार की शहादत के बाद ख़ासकर जो है इसराइली शहरी जो है वो एहतिजाज लगातार कर रहे हैं, और यरगमालियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात को हतमी शक्ल देने का वो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं। और कल भी हमने देखा था कि कैसे इसराइलियों का गुस्सा नेतन्याहू पर फूट पड़ा था जब वो इसराइली फ़ौजी की ताज़ियती तकरीब में पहुँचे। और अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। बताते चले कि मुज़ाकरात का आखिरी दौर जो है वो अगस्त में हुआ था, जिसके बाद ये पहली आला सतह की बातचीत जो है वो इन दिनों हो रही है। वहीं इसराइल के नुकसान की अगर बात करें तो लिबनान से हिज़्बुल्लाह ने इसराइली फ़ौजियों को ड्रोन से निशाना बनाया है, जबकि इसराइली इलाकों पर भी मिज़ाइल दागे गए हैं, जिससे वहाँ भी काफ़ी नुकसान पहुँचाए जाने की जो है वो ख़बरें सामने आ रही हैं। वहीं कल हिज़्बुल्लाह ने 26 इसराइली इलाकों के लिए इनख़िला की वार्निंग जारी की थी, जिसके बाद वहाँ भी कुछ इलाकों में जो है वो मिज़ाइल हमले किए गए। वहीं अल-क़साम ब्रिगेड भी इसराइली अफ़वाज का मुकाबला कर रही है और उन्हें घात लगाकर हमला करके मौत के घाट उतार रही है, जबकि कई उसके मरकावा टैंक जो है उसके परखच्चे भी उड़ा दिए जा रहे हैं, और उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर जो है वो वायरल हो रही है। अल-क़साम ब्रिगेड ने जो है उसकी वीडियोज़ जो है वो जारी की है। वहीं हिज़्बुल्लाह और दूसरी मुज़ाहमती तंजीमें भी जो है वो इज़राइली इलाकों में मिज़ाइल दाग रही हैं,
اور جس طریقے سے میزائل حملے ہو رہے ہیں اس کو لے کر جو ہے اسرائیل نے بین گورین ہوائی اڈے کو 5 ماہ کے لیے بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی انٹرنیشنل طیارے وہاں اترنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور حزب اللہ کے حملوں کے باعث جو ہے جو ہوائی اڈہ ہے وہ بھی تقریباً تباہ ہو چکا ہے۔ اتر پردیش میں ریسٹورنٹ اور ڈھابوں میں نیم پلیٹ لگانے کا حکم خوب تنازع میں رہا تھا، اس کے بعد سپریم کورٹ نے اس پر روک بھی لگا دی تھی۔ اب کچھ اسی طرح کا معاملہ جو ہے وہ دہلی میں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ بی جے پی کونسلر امت کھڑکھڑی نے نجف گڑھ سبزی منڈی میں دکانوں پر نیم پلیٹ لگوائی ہے اور سبھی کو اس پر عمل کرنے کی ہدایت دی جا رہی ہے۔ اس واقعے کی ویڈیو جو ہے سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہو رہی ہے۔ ویڈیو میں صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ٹھیلے والوں نے اپنے نام اور فون نمبر جو ہے وہ نیم پلیٹ پر لکھ رکھے ہیں۔ نیم پلیٹ کے متعلق بی جے پی کونسلر نے کہا کہ کئی دنوں سے نجف گڑھ سبزی اور پھل منڈی میں شکایتیں آ رہی تھی کہ نامعلوم چہرے سڑک پر ریڈی لگانے کے لیے آ رہے ہیں۔ بی جے پی کونسلر نے بھی کہا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی درانداز روہنگیا یا بنگلہ دیشی ریڈی پٹری چلا رہا۔ اس کے متعلق انہوں نے کہا کہ ان کی مارکیٹ ایسوسی ایشن سے بات ہوئی اور شناخت کا کام جو ہے خود مارکیٹ ایسوسی ایشن نے کیا ہے۔ نیم پلیٹ کا معاملہ مسلمانوں کے اقتصادی بائیکاٹ کے پس منظر کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے۔ اس سے قبل بھی متعدد ہندو تنظیموں کی جانب سے مسلم دکانداروں سے خریداری نہ کرنے کی اپیل جو ہے وہ کی جاتی رہی ہے، لیکن اس کا مؤثر نتیجہ نہ نکلنے پر اب نیم پلیٹ کے طریقہ کار سے بائیکاٹ کو مزید مؤثر بنانے کی جو ہے وہ کوشش ہندوتوادی تنظیموں کی طرف سے کی جا رہی ہے۔ کیرل کے کاسرگوڈ میں نیلیشورم کے قریب ایک مندر میں آتش بازی کے دوران بڑا حادثہ ہوا ہے۔ اس حادثے میں 150 سے زائد لوگ زخمی ہوئے ہیں، جن میں 8 کی حالت سنگین بتائی جا رہی ہے۔ یہ واقعہ پیر کی دیر رات آتش بازی سٹوریج میں دھماکے کی وجہ سے پیش آیا۔ پولیس کو شبہ ہے کہ مندر کے پاس ایک سٹور میں پٹاخے رکھے ہوئے تھے، اس میں اچانک آگ لگ جانے سے یہ حادثہ ہوا۔ اچانک سٹوریج میں بڑا دھماکہ ہوا، وہاں ایک کے بعد ایک سبھی پٹاخے جو ہے وہ چلنے لگے۔ عالم یہ ہوا کہ اسٹوریج میں شدید آگ لگ گئی۔ اس وقت وہاں جو ہے کثیر تعداد میں بھیڑ بھی جو ہے وہ موجود تھی۔ بھیڑ میں ہی لوگ اس آگ کے واقعے کا ویڈیو بنا رہے تھے۔ آگ اتنی شدید تھی کہ لمحے بھر میں 150 لوگ اس کی زد پہ آ گئے۔ فوری طور پر سبھی زخمیوں کو علاج کے لیے اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے، جہاں 8 کی حالت جو ہے وہ اب بھی سنگین بنی ہوئی ہے۔ کانگریس نے مہاراشٹر میں 14 امیدواروں کی اپنی چوتھی فہرست جاری کر دی ہے۔ اس میں جس نام نے سب کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی وہ ناندیڑ سے عبدالستار عبدالغفور کا نام تھا۔ یاد رہے کہ ناندیڑ میں مسلمانوں کی جانب سے ایک عرصے سے مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ پارٹی کی جانب سے کسی مسلم لیڈر کو موقع دیا جائے۔ اس بار اس مطالبے میں کچھ شدت پیدا ہوئی، لہذا کانگریس نے اپنے ناندیڑ شہر کے صدر عبدالستار کو ٹکٹ دے دیا ہے۔ انہوں نے کل اپنے حامیوں کے ساتھ پرچہ نامزدگی بھی داخل کر دیا۔ 2014 اور اس کے بعد 2019 میں ناندیڑ کے مسلمانوں نے پارٹی اعلیٰ کمان سے بارہا مطالبہ کیا تھا کہ ناندیڑ میں مسلم لیڈروں کو نمائندگی ملنی چاہیے، لیکن ہر بار انہیں یہ کہہ کر خاموش کر دیا جاتا تھا کہ مسلم امیدواروں کو غیر مسلم علاقوں میں ووٹ نہیں ملتے۔ لیکن اس بار جو ہے مسلم لیڈروں اور سماجی کارکنان نے باقاعدہ خط لکھ کر کانگریس اعلیٰ کمان سے اسمبلی الیکشن میں مسلم امیدوار کو اتارنے کا مطالبہ کیا تھا، اور یہ اس میں جو ہے انہیں کامیابی ملی ہے اور ایک مسلم امیدوار کو ناندیڑ سے اتارا گیا ہے۔ لوک سبھا میں حزب اختلاف کے قائد راہل گاندھی نے گزشتہ دنوں سے بھی چیئرپرسن مادھوی پوری بچ اور مرکز کی مودی حکومت کو نشانہ بناتے ہوئے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر شیئر کی تھی۔ اس ویڈیو میں وہ کانگریس کے سینئر لیڈر پون کھیڑا کے ساتھ مادھوی پوری بچ معاملے پر تفصیلی گفتگو کرتے نظر آئے تھے۔ اب ایک اور اسی طرح کی ویڈیو جو ہے انہوں نے شیئر کی ہے، جس میں ایک بار پھر وہ اسی موضوع پر پون کھیڑا سے بات کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس ویڈیو کو راہل گاندھی نے اڈانی بچاؤ سنڈیکیٹ پارٹ 2 نام دیا ہے۔ ایکس پر وہ اس ویڈیو کے ساتھ کچھ سنگین سوالات قائم کرتے ہیں۔ راہل گاندھی پوچھتے ہیں کہ سیبی چیف مادھوی پوری بچ ICICI سے کس بات کے پیسے لے رہی تھی؟ چیئرپرسن رہتے ہوئے غیر فہرست بند کمپنیوں میں شیئر وہ کیسے رکھ سکتی تھی؟ اس کمپنی کو اسٹارٹ اپ انڈیا کے کروڑوں روپے کیوں مل رہے تھے؟ ساتھ ہی وہ حکومت سے بھی سوال کرتے ہیں کہ حکومت کس خوف سے اس پر کارروائی نہیں کر رہی؟ وہاں جو سنا کارپوریٹ ورلڈ میں یہ بات بہت چل رہی ہے کہ شی از بلیک میلنگ دا گورنمنٹ، شی از بلیک میلنگ دا پرائم منسٹر، کہ اف آئی گو ڈاؤن آئی ٹیک یو ڈاؤن۔ آپ سوچئے، نہ اس سے ڈر رہی ہیں نہ PSC سے ڈر رہی ہیں، تو کون ہے؟ کون بچا رہا ہے؟ کون بچا رہا ہے یا کس کو ڈرا رہی ہیں؟ اوپر بھی کسی کو ڈرا رہی ہیں اس لیے بچ رہی ہیں سر۔ All this leads to what you've been talking about. It's somebody else behind her. اس کے پیچھے مطلب کوئی اور فورسز ہیں۔ بالکل، اور آپ جو شروع سے ایک مدعا اٹھا کے چل رہے ہو سر، یہ سارا اس مدعے پر لے جا رہا ہے سر۔ مرکزی حکومت نے ملک کے رجسٹرار جنرل اور سینسس کمشنر مرتنجے کمار کی مدت کار بڑھا دی ہے۔ اس سے یہ امکان روشن ہو گیا ہے کہ حکومت جلد ہی ملک میں مردم شماری کا کام شروع کر سکتی ہے۔
ذرائع کے حوالے سے مردم شماری آئندہ سال یعنی کہ 2025 میں شروع ہونے کی بات کہی جا رہی ہے۔ یہ بھی امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ مردم شماری کے اعداد و شمار 2026 کے اوائل تک جاری کیے جا سکتے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مردم شماری مکمل ہونے کے بعد لوک سبھا سیٹوں کی نئی حد بندی بھی شروع ہوگی جو کہ 2028 تک مکمل کر لی جائے گی۔ وہیں کانگریس نے مردم شماری کے تعلق سے کئی اہم سوال وہ حکومت سے پوچھے ہیں۔ کرناٹک کی سدھرمیا حکومت نے ایک تاریخی فیصلہ لیتے ہوئے درج فہرست ذات زمرے کے اندر داخلی ریزرویشن کو منظوری دے دی ہے۔ کرناٹک کے وزیر قانون اور وزیر پارلیمانی امور HK پاٹل نے کابینہ میٹنگ کے بعد اسمبلی میں جانکاری سبھی کے سامنے رکھی۔ انہوں نے اس فیصلے کو تاریخی قدم قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہائی کورٹ کے سبکدوش جج کی صدارت میں ایک کمیشن تشکیل کر رپورٹ طلب کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے۔ رپورٹ ملنے اور ڈاٹا اور حقائق کا تجزیہ کرنے کے بعد ہی مزید آگے قدم وہ بڑھایا جائے گا۔ HK پاٹل کا کہنا تھا کہ کمیشن کو 3 مہینے میں رپورٹ سونپنے کو کہا جا رہا ہے۔ جموں کے اکھنور علاقے میں منگل کی صبح 2 اور عسکریت پسند مارے گئے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کے مشترکہ آپریشن کے دوسرے دن بھی فوج اور عسکریت پسندوں کے بیچ جھڑپیں ہوئی۔ اس دوران 2 اور عسکریت پسندوں کی ہلاکت کے ساتھ اب تک کل 3 عسکریت پسند مارے جا چکے ہیں۔ یہ آپریشن گزشتہ روز عسکریت پسندوں کے حملے کے بعد شروع ہوا اور آج دوسرے دن بھی علاقے میں بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن جاری ہے۔ UP کے چنہٹ تھانے کے لوک اپ میں کاروباری موہت پانڈے کی موت کا معاملہ اب طول پکڑتا جا رہا ہے۔ اپوزیشن اس معاملے پر مسلسل حملہ کر رہی ہے۔ وہیں معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے CM یوگی اور BJP کے ریاستی صدر بھی متاثرہ خاندان کو تسلی دینے پہنچ گئے۔ دراصل موہت کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں اس کے سر، ہاتھ، کمر اور پیٹ پر چوٹ کے نشانات پائے گئے ہیں، جس پر DSP نے دعویٰ کیا کہ یہ نشانات اس لڑائی کے دوران لگی چوٹ سے آئے تھے جو کہ تھانے آنے سے پہلے ہوئی تھی۔ اس مار پیٹ کی اطلاع پر ہی پولیس پہنچی تھی۔ اس طرح کا دعویٰ وہ پولیس کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ وہیں سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو نے انسٹاگرام پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ کاش جان لینے والے معاوضے کے طور پر اپنی جان دے سکتے۔ جن لوگوں نے دیوالی پر کسی کے گھر کا چراغ بجھایا، ہم امید کرتے ہیں کہ وہ جھوٹ کے چراغ نہیں جلائیں گے، جھوٹی روشنی سے اپنی حکمرانی کے اندھیروں کو مٹانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ وہیں موہت پانڈے کی موت کے بعد BJP رکن اسمبلی ان کی ماں کو 1 لاکھ روپے کا چیک دینے کے لیے پہنچے تھے۔ اس امداد پر اس کی اہلیہ نے موہت کی اہلیہ نے ناراضگی ظاہر کی اور غصے میں کہا کہ میرا سہاگ اجڑ گیا، اب یہ کاغذ کے ٹکڑے میرے کس کام کے۔ اس کے بعد رکن اسمبلی نے متاثرہ کنبے کو یقین دلایا کہ ملزمین کے خلاف وہ مناسب کارروائی کی جائے گی۔ کیرل کے وزیر اعلیٰ پنرائی وجین کے قافلے کو پیر کی شام ترووننتھاپورم کے وامان پورم میں حادثہ پیش آیا اور ایک کے بعد ایک 5 گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ واقعات شام 6:30 بجے کے قریب پیش آیا جب راستے میں آنے والی 2 پہیہ گاڑی پر سوار خاتون کو بچانے کے لیے پائلٹ گاڑی نے اچانک بریک لگائی، جس کے باعث وزیر اعلیٰ کو لے جانے والی گاڑی سمیت 5 گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئی۔ خوش قسمتی ہے کہ اس واقعے میں کوئی زخمی نہیں ہوا ہے۔ حادثے کے وقت وزیر اعلیٰ وجین کا قافلہ کوٹائم سے ترووننتھاپورم جا رہا تھا۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ماہرین نے فرانس میں کھیلوں کے مقابلوں کے دوران خواتین اور لڑکیوں پر حجاب کی پابندی کو امتیازی سلوک قرار دیتے ہوئے فیصلے کو تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ پیرس اولمپک 2024 کے دوران فرانس نے اپنے سیکولر قوانین پر سختی سے عمل درآمد کرنے کے نام پر کھلاڑیوں کو حجاب سمیت مذہبی علامات ظاہر کرنے والی کسی چیز کے استعمال پر پابندی لگا دی تھی۔ فیصلے کے بعد فرانس کے فٹ بال اور باسکٹ بال فیڈریشن نے تمام سطح کے مقابلوں میں حجاب لینے والی خواتین پر وہ پابندی عائد کر دی تھی۔ مانچسٹر میں مسجد بلال کو مشکوک خط موصول ہونے کے بعد احتیاطی تدابیر کے طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ مانچسٹر پولیس کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ واقعے کا دہشت گردی سے تعلق ہے یا نہیں، جلد ہی اس تعلق سے حقائق سامنے آ جائیں گے۔ رواں ماہ برطانیہ میں بھی مسجد جلانے کی دھمکی آمیز پوسٹ پر 43 سالہ شخص کو مذہبی منافرت پھیلانے کے دفعات کے تحت 2 سال قید کی سزا وہ سنائی گئی تھی۔ ایپل آئی فون 16 کی فروخت پر انڈونیشیا میں پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ مقامی قوانین کی خلاف ورزی کی وجہ سے کمپنی کے خلاف یہ ایکشن لیا گیا ہے۔ انڈونیشیا کی وزارت صنعت کے مطابق انڈونیشیا میں مقامی طور پر فروخت ہونے والے اسمارٹ فونز میں مقامی طور پر تیار کردہ کم از کم 40% پرزوں کا شامل ہونا ضروری ہے، اور آئی فون 16 نے اس عمل کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس کے بعد اس پر یہ پابندی لگا دی گئی ہے۔ ایپل نے فوری طور پر اس معاملے میں کسی قسم کا کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ کمپنی کی جانب سے آئی فون 16 فون پہلی بار وہ ستمبر میں لانچ کیا گیا تھا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل نے کہا ہے کہ تہران اسرائیل کے حملے کا مؤثر جواب دینے کے لیے
اپنے تمام دستیاب وسائل استعمال کرے گا۔ اس سے قبل ایران نے اسرائیلی حملے کو ناکام قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ اس سے صرف محدود نقصان ہوا ہے۔ خیال ہے کہ حملے کے بعد ایران کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ وہ اسرائیل کی جانب سے فوجی تنصیبات پر حملے کے نتیجے میں 4 فوجیوں کی شہادت اور محدود نقصان کے بعد اپنے دفاع کا حقدار ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای نے کہا تھا کہ اسرائیل ہماری طاقت کا غلط اندازہ لگا رہا ہے۔ انہوں نے ہدایت دی تھی کہ ایرانی حکام کو اس بات کا تعین کرنا چاہیے کہ اسرائیل کے سامنے ایران کی طاقت کا مظاہرہ کس طرح کیا جائے۔ انہوں نے مزید کہا تھا کہ اسرائیلی حملے کو نہ تو کم اہمیت دی جانی چاہیے اور نہ ہی بڑھا چڑھا کر بیان کیا جانا چاہیے۔ بہرحال اسرائیل اور ایران کا یہ دوستانہ جو ہے وہ جاری ہے، دونوں طرف سے بیانات ہوتے رہتے ہیں اور دونوں طرف سے علامتی حملوں کا سلسلہ بھی جو ہے وہ جاری ہے۔ تو ناظرین خبریں مزید خبروں کے لیے ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhabar.com پر رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔